कि वक्फ बोर्ड में जो जमीन लोग दान देते हैं या जो भी दान देते हैं वो सिर्फ मुसलमान समाज के लोग देते हैं। तो जब समाज के लोग, उसमें कोई हिंदू तो अपनी जमीन दान देता नहीं है, मुसलमान देता है, तो उस वक्फ बोर्ड का न्याय कोई मुसलमान ही कर पाएगा बोर्ड में। उसमें हिंदू का गिनती कर देंगे, ओबीसी, बैकवर्ड उनको, तो कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, वक्फ बोर्ड मतलब खत्म हो जाएगा। और एक दिन जो समर्थ मुसलमान हैं, जो पैसा दान करना चाहते हैं, जमीन दान करना चाहते हैं ईश्वर के नाम पर, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, वक्फ बोर्ड बंद हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे आपने कहा कि राम मंदिर बनाया गया, तो क्या राम मंदिर के बोर्ड में कोई मुसलमान भी रखा गया है? अगर मुसलमान नहीं रखा गया है तो वक्फ बोर्ड में भी किसी दूसरी जाति बिरादरी के लोगों को नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि तब ये एक दिन ये बोर्ड भी जीरो होकर के बंद हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम सामईन व नाज़रीन खैरियत से होंगे। इस्तक़बाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद नज़ीर इमाम ऑफिशियल में। मैं हूं आपका मेज़बान और आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। लिहाजा आप तमाम सामईन व नाज़रीन से अदबन गुजारिश है कि आप मुकम्मल वीडियो को ज़रूर देखें और इसे अपने दीनी और कौमी मिली ज़िम्मेदारी समझ के इसे दूसरों तक शेयर करें। जिस तरह हम सबको मालूम है कि वक्फ़ तरमीमी बिल जो कि अब एक्ट बन चुका है और पूरे मुल्क में नाफिज भी हो चुका है। कुछ लोग ये बात कह रहे थे, कुछ नाअहल लोग, कि इससे मुसलमानों को और ख़ास तौर पे आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और इसका कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी इस कानून को नाफिज हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं कि इसके असरात हमें दिखने लगे हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो पिछले 2 दिनों से गर्दिश कर रही है एक मदरसे के मुतालिक, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि उस मदरसे को तोड़ा और मुनहदिम किया जा रहा है। और जब इसकी तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इस मदरसे के ऊपर नोटिस आया था और इसे तोड़वा देने का हुक्म हुआ था। तो वहाँ के जो इंतज़ामिया कमेटी थी उन्होंने सोचा कि बात बहुत दूर तक ना जाए, इससे पहले कि सरकारी बुलडोज़र आए तो उन्होंने ख़ुद से ही उसे तोड़ना शुरू कर दिया। और जब और भी ज़्यादा तहकीक के साथ मालूम की गई तो पता चला कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया था इस बात का कि ये सरकारी ज़मीन पे बनी है। हालांकि वो सरकारी ज़मीन पे नहीं थी, वो वक्फ़ की ज़मीन पे थी। इंतज़ामिया का दावा है कि जो वहाँ के लोग थे उनसे बातचीत करके, उनसे परमिशन लेकर के वो मदरसा बनाया गया था। लेकिन जो कि वहाँ की हुकूमत है और जो वहाँ के हुकूमत के नुमाइंदा हैं, उनके तरफ से नोटिस ये जारी की गई थी कि ये मदरसा अवैध रूप से बनाया गया है और सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाया गया है। अब जो लोग ये बात कह रहे थे कि इससे किसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा और ख़ास तौर पे मुसलमानों को कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा कहने वाले कुछ नाअहल गैर मुस्लिम भी है और कुछ नाअहल, या फिर ये कह सकते हैं हम कि सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए, हो सकता है हुकूमत ने उन्हें कुछ पैसे वैसे दिए हों या क्या है, बस वो तो उनकी अपनी बात है, वो उनका अपना नज़रिया है, या हम ये कह सकते हैं कि वो उनकी अपनी दिल की बात है। हम किसी के नियतों पे शक नहीं कर रहे, लेकिन बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि जो ये कानून लाया गया है इसके वजह से हिंदुस्तान की तमाम मसाजिदें, तमाम मदारिस, तमाम खानका, तमाम ईदगाहें, तमाम कब्रिस्तान और वक्फ़ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब पे ख़तरा मंडरा रहा है। इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे इसलिए कहना चाहिए ताकि हर एक इंसान के जहन में ये बात बैठ जाए, ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। जो इसे हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं, ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं है। गैर मुस्लिमों को ये भ्रमित किया जा रहा है कि वक्फ़ के पास ऐसी ताकत है, ऐसी असीमित ताकत है कि वो किसी भी ज़मीन पे अपना दावा ठोक सकती है। बिल्कुल सरासर झूठ और वाहियात बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ़ की ही कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जिन पे दूसरों ने कब्ज़ा कर रखा है। ख़ुद वक्फ़ बोर्ड वाले कोर्ट में इसका जो है कि केस लड़ रहे हैं और इन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। और हुकूमत ने ऐसी चापलूसी के साथ और ऐसी मक्कारी और अय्यारी के साथ इसके अंदर से तरमीमात की है कि आप अगर थोड़ी सी भी गौर के साथ इन तरमीमात को पढ़ेंगे या इसकी जांच करने की कोशिश करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बहुत सारी ऐसी तरमीमात है जिसमें जो है कि तफसील के साथ पार्लियामेंट में बहस हुई। मैं सिर्फ एक से दो निकात आपके सामने में रख रहा हूँ। पहले जो वक्फ़ की ज़मीनें थी इसमें, और जो वक्फ़ की ज़मीनों में जो चीज़ें बनी हुई थी, जो भी हमारे दीनी दरसगाह वगैरह जो भी चीज़ें थी जो बहुत पुरानी हैं, असल में उन सब के कागज़ात किसी के पास नहीं है।
اور کیسے کر کے ہوں گے؟ آج سے 150 سال 200 سال پہلے اگر کوئی مسجد بنی ہے اور اس وقت تو رجسٹریشن کا یا اس طرح کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. مثال کے طور پہ میرے دادا جی نے کوئی زمین وقف کر دی اللہ کے نام پہ، تو وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے سامنے میں اسے دے دیا گیا، بس بات ختم ہو گئی. لیکن آج حکومت اس کا کاغذ ہم سے مانگ رہی ہے. دوہرا معیار اپنایا گیا ہے. ایک طرف حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر 12 سال تک کسی وقف کی زمین پہ قبضہ ہے تو اس سے وہ چیز نہیں لی جائے گی، اس سے وہ چیز نہیں چھینی جائے گی. اس سے عام مسلمان اور کم فہم مسلمانوں کو خوشی ہوتی ہے کہ اگر 12 سال کی بات ہے تو ایسے تو ہماری تمام مساجد مدارسیں برسوں سے ہے، کچھ تو سینکڑوں سالوں سے ہے، تو ان پہ تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اور کرن رجیجو نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مدارسوں پہ، مکاتبوں پہ اور جو بھی دینی درسگاہیں، قبرستان وغیرہ ہیں، اس پہ کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے گا جو کہ پہلے سے موجود ہے. لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، ان کے کرنی میں اور ان کے کتھنی میں فرق ہے. ایک طرف وہ یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فرق مدارس، مساجد، عیدگاہ، خانقاہ، درگاہ وغیرہ پہ نہیں پڑے گا، لیکن دوسری طرف پھر اسے ایکٹ کے اندر یہ بات بھی شامل کی گئی ہے کہ جب سروے ہوگا، اور اس چیز کو بالکل اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ ابھی دروپدی مرمو کا سائن بھی نہیں ہوا تھا کہ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے نمائندوں کو جو کہ ضلعی استر پہ ہیں ان کو یہ حکم جاری کر دیا تھا ان کے نام پہ کہ آپ جتنے بھی وقف کی جائیداد ہے ان کا سروے شروع کر دیں. اب جو وقف کی جائیداد کا جب سروے شروع کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے تمام مساجد اور مکاتب اور جتنے بھی دینی درسگاہیں سب کا سروے ہوگا، اور جن کے بھی کاغذات انہیں نہیں ملیں گے تو پھر ان کو یا تو سیل کر دیا جائے گا یا پھر انہیں منہدم کر دیا جائے گا. اتراکھنڈ میں ایسی بہت ساری مدارسوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہ آگے بھی جاری ہے. تو میری تمام قوم کے لوگوں سے یہ ادباً گزارش ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں. تمام ہندوؤں سے، تمام مسلمانوں سے اور تمام سکھ برادری سے اور تمام جو بھی ملک کے دوسرے لوگ ہیں، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، سب سے یہ ایک ادباً گزارش اور اپیل ہے کہ آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ حکومت ہمارے ساتھ دوہرا معیار اپنا رہی ہے. اس میں یہ بات حکومت بھی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو لینڈ مافیا ہے ان پہ ہم نظر رکھیں گے اور ان سے سختی برتیں گے اور ان سے زمینوں کو چھین کر کے مسلمانوں کے حق میں ڈالیں گے، مسلمانوں کی فلاحی کام کریں گے. آج آپ کو ہماری فکر کیسے ہو گئی؟ پچھلے 10 سالوں سے تو آپ کو ہماری فکر نہیں تھی. جو حکومت کھلے میں ہمیں 10 منٹ نماز پڑھنے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ اسے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت ہمارے فلاح کے لیے کام کرے گی. اور اگر ایسا ہے تو آپ کو صرف اسپیشلی مسلمانوں ہی کے ہت کی فکر کیوں ہے؟ کیا صرف مسلمانوں میں ہی غریب پسماندہ لوگ ہیں؟ کیا مسلمانوں میں ہی کم علم والے لوگ ہیں؟ میں یہ بات مانتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے لیے تعلیم کا کوئی صحیح سے انتظام نہیں ہے، جن کے لیے معاش کا کوئی صحیح سے انتظام نہیں ہے. لیکن صرف مسلمان ہی نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر غیر مسلم بھائی بھی ہیں جن کے لیے تعلیم کا کوئی صحیح سے انتظام نہیں ہے، جن کے پاس سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں ہے. تو اگر آپ فکر کر رہے ہیں تو ملک کے تمام لوگوں کی فکر کریں نا. آپ اگر وقف کی زمینوں کو اپنے انڈر میں لے کر کے مسلمانوں کے فلاح کے لیے، ان کے ہت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو جو مندروں کے پاس جو ہزاروں لاکھوں کی پراپرٹیاز ہیں، آپ انہیں بھی اپنے ہت میں، انہیں بھی اپنے انڈر میں لے کر کے ہندوؤں کے فلاح کے لیے کام کریں. آپ یہ بات کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ کاشی وشوناتھ میں یا پھر اس طرح کے جو بھی بڑی بڑی مندریں ہیں اور ان کے پاس جتنے بھی ہزاروں ایکڑ کی جو جائیداد ہے، ان سے ہندوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے اپنے انڈر میں لے کر کے عام ہندوؤں کے لیے، دلتوں کے لیے، پچھڑوں کے لیے کام کریں گے. آپ ایسا کہہ کے دیکھیں. لیکن آپ ایسا نہیں کہیں گے. میں سوشل میڈیا میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو دلتوں سے، پچھڑوں سے اتنی محبت ہے تو آپ وقف کی جائیدادوں کو ان کے نام کر دیں. تو یہی الٹا سوال میرا بھی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ تو انہیں ہندو بتا بھی رہے ہیں نا کہ ہم سب ہندو ایک ہے، ہندو، سکھ، جین، بودھ، پارسی، یہ سارے کے سارے ہندو ہیں اور ہم سب ایک ہیں. تو یہ چیز تو آپ پہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہزاروں کروڑوں کی جو ملکیت ہے، جو آپ کے پاس جائیداد ہے، آپ انہیں ان کے نام کر دیں. آپ بھی تو نہیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، میں ہندو بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب تک ہم مسلمان ہیں تبھی تک آپ سب کو ہندو ہیں. اگر آج بھی ہم اگر حکومت سے ہاتھ ملا لیں، میں یہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یا پھر ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم حکومت کو بس آزادی دے دیں کہ آپ کو جو کرنا ہے کریے، ہم آپ کے راستے میں نہیں آئیں گے، تو قسم خدا کی پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو آج سے 100، 150، 200 سال پہلے آپ کا حال تھا. پھر آپ کو وہی دلت، پچھڑے اور شودر کے لائن میں آپ کو کھڑا کر دیا جائے گا. پھر جو استن ڈھکنے کا جو ٹیکس آپ کے اوپر لگا تھا اور جو آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ اچھوتوں جیسا ویوہار کیا جا رہا تھا، وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہوگا.
کیا آپ اپنے تاریخ کو بھول چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہے کہ اپنے آپ کو برہمن کہلانے والے اور سورن جاتی کے لوگ آپ کے ساتھ کیسا بھید بھاؤ والا کام کرتے تھے؟ لیکن آج تکلیف ہوتی ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا یہ معیار دیکھ کر کے کہ لوگ انہیں صرف لالی پاپ پکڑا کر کے ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ آپ حقیقت کو دیکھیے، صرف ہندو بنام مسلم کی راجنیتی میں آپ اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو ختم مت کیجیے۔ یہ آپ کے کبھی سگے نہیں تھے، نہ کل تھے نہ آج ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ کسی بڑی مندر میں جا کر کے دیکھیں، آپ کو اس کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی غریب سے غریب طبقہ کا انسان ہو، اگر اس کے پاس علم ہے تو وہ امام بن سکتا ہے۔ کیا آپ میں ایسا ہے؟ کیا کسی دلت کو کسی مندر کا پنڈت بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی جو چھوٹی جاتی کے لوگ کو، کسی ہریجن کو یا کسی بہار کو یا کسی جو ہے کہ بساک کو بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں بنایا جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں یقین ہو رہا ہے تو آپ ایک بار کر کے دیں گے کہ آپ کسی برہمن کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے آپ کے اپنے ہیں اور کتنے آپ کے ہتیشی ہیں۔ یہ بالکل ان کی زبانی بات ہے، لیکن آپ جب اپنے کرم سے اور اپنے قول سے جب آپ کچھ کر کے کرنا چاہیں گے تو پھر آپ کے سامنے حقیقت سامنے آ جائے گی۔ یہ بات میں اپنے دوسرے مسلم رہنماؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اویئرنیس کو ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں جگائیے، انہیں حقیقت سے آشنا کرائیے۔ ہندوستان میں جو ایک اعلان کیا جا رہا ہے ہندو ہندو، اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہت کم تعداد میں برہمن لوگ ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہندوستان کے اصل مول نواسی مانے جاتے ہیں، جو آدی واسی ہیں، ایس سی ہے، ایس ٹی ہے، جو دوسرے طبقے کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے میں سے کوئی ہندو نہیں ہے۔ انہیں ہندو خود ہندو نہیں مانتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ مسلمانوں کی نفرت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ اپنا وجود کو ہی ختم کر دیں، اور آپ اپنے اتہاس کو پہلے تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی تھی، اور یہ سارے ٹیکس کو ختم کس نے کیا تھا، اسے بھی آپ پڑھیں کہ آپ کے اوپر جو الگ الگ طرح کا ٹیکس تھا، ستی پرتھا کا رسم تھا، جس میں شوہر کے مرنے کے ساتھ بیوی کو بھی ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا، یہ ساری کریتیاں آپ لوگوں کے اندر تھی۔ ان سب کو مسلمانوں نے آ کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو احسان ماننا چاہیے، لیکن آپ احسان نہیں مان کر کے آپ مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ وقف کی جو زمین ہے یہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، اس میں جس نے وقف کیا ہے اس کا بھی کوئی حق نہیں بچتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے تو نہ تو میں نہ میری آنے والی کوئی اولاد اس پہ اپنا حق جما سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو جاتا ہے، اس پہ ہمارا کوئی رول نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وقف کی جتنی ملکیت ہیں جس کا صحیح استعمال ہونا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ تو حکومت کو تو یہ چاہیے کہ جو لوگ صحیح معنی میں غلط طریقے سے قبضہ کر بیٹھے ہیں ان سے زمینوں کو حاصل کر کے وقف کے انڈر میں ان زمینوں کو دیتی، لیکن آپ تو کر یہ رہے ہیں کہ وقف کی زمینوں کو اپنے حصے میں لے رہے ہیں، اور آپ لے کر کے کیا کریں گے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ آپ اپنے ان دوستوں کو دیں گے جو آج پورے ہندوستان کو چلا رہے ہیں، نام سب کو معلوم ہے، اڈانی اور امبانی اور ان جیسے جو دوسرے بڑے بڑے ادیوگ پتی، آپ انہیں سستے داموں پہ وہ زمین دیں گے اور اس کے بعد آپ ان سے چناوی چندہ لیں گے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے، آپ ہمیں اتنا بیوقوف مت سمجھیے اور مسلمانوں کو اتنا بیوقوف مت سمجھیے۔ مسلمان شانت ضرور ہے لیکن سویا ہوا نہیں ہے، مسلمان شانت ضرور ہے لیکن بے خبر نہیں ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ بس اس لیے زیادہ کچھ نہیں کر رہا ہے کہ حالات جو ہے کہ ہندوستان کی بگڑ نہ جائیں۔ لیکن مسلمانوں کے صبر کا اب امتحان نہ لیجیے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں اپنا سویدھان بھی معلوم ہے اور ہمیں اپنی شریعت بھی معلوم ہے، ہمیں ہندوستان میں کس طرح سے رہنا ہے، اور ہندوستان کے آئین نے، ہندوستان کے دستور نے، ہندوستان کے سویدھان نے ہمیں جو حق دیا ہمیں معلوم ہے اور اچھی طرح معلوم ہے۔ اور میں اپنے مسلم بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندوستان کے قانون کو اور ہندوستان کے آئین کو پڑھیں کہ ہندوستان کے قانون اور دستور کے اندر ہمیں کیا کیا چیزوں کی آزادی ملی ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اب میں اصل بات کی طرف لوٹتا ہوں کہ جو میں نے کہا کہ وقف کے اندر جو بہت ساری ترمیمات کی گئی ہے، اس میں سے جو سب سے مین جو بات ہے جس کی وجہ سے تمام مدارس اور مکاتب اور جتنے بھی سارے دینی شعار ہیں ان سب پہ اس کا ایفیکٹ پڑے گا، وہ یہی رجسٹریشن والا معاملہ ہے کہ جو جتنی بھی مدارس اور مدارس ہے اس کا رجسٹریشن کاغذ مانگا جائے گا، اور یہ بالکل 100% یقینی بات ہے کہ جتنی بھی پرانی مدارس اور مساجد ہیں ان میں سے کسی کے پاس کوئی کاغذات نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی صحیح بات ہے کہ جو اگر آج کے ڈیٹ میں بھی کہیں پہ مسجد بن رہی ہے اور گاؤں دیہات کے علاقے میں ہے تو وہاں پہ بھی اس کا کوئی کاغذات ان لوگوں کے پاس نہیں، تو یہ سارے کے سارے زد میں آئیں گے۔ اس لیے ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور جو ہمارے دوسری تنظیموں نے، جمعیت والوں نے جو احتجاج کا اعلان کیا ہے، ہم ہمارے علاقے میں جہاں پہ بھی احتجاج ہو، پورا من احتجاج، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد کے ساتھ شامل ہو۔ آج وقت قربانی دینے کا ہے، آج وقت کھڑے ہو کر کے میدان میں نکل آنے کا ہے۔ آج ہم اگر سوئے رہیں گے تو کل ہمیں اپنے قبرستانوں میں دفن ہونے نہیں دیا جائے گا۔ آج اگر ہم ذرا سی بھی
غفلت کی نیند سوئے رہیں گے تو کل ہماری مدارسیں بند ہوں گی، ہماری مساجدیں بند ہوں گی، اور جو ہے کہ ہمیں دین سے ہر طرح سے دور کر دیا جائے گا۔ پہلے تو اسی حکومت نے ہمارے دین پہ، ہمارے مذہب پہ کئی حملے کیے ہیں، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا حملہ ہے کہ یہ مجموعی طور پہ ہمارے پورے دینی ڈھانچے کو اور سانچے کو ہی ختم کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپسی اختلافات، مسئلے کے اختلافات سے اپنے آپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر اتحاد کو لانے کی ضرورت ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے ہمیں متحد ہونا پڑے گا، اور ہماری فکر، ہماری سوچ اور ہمارا مشن اور ہمارا ویژن سارا ایک ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو، اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہو، ہندوستان کے اندر امن و امان قائم ہو، دینی فضا قائم ہو، اور ہم سب اپنے مذہب کے اندر، صرف ہم ہی نہیں بلکہ تمام مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے اندر صحیح سے رہ سکیں، اس پہ صحیح سے عمل کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب تعلیم کے اندر بھی بیداری لائیں، اپنے اندر کے خرافات اور بدعات کو ختم کریں، اور اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی گناہوں کو بھی ہم روکیں، جو ہماری جہیز جیسی لعنتیں ہیں، شادیوں میں فضول خرچی والی لعنتیں ہیں، ان ساری چیزوں سے رکا جائے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ 20 اپریل کو کشن گنج میں ایک بہت بڑا جن سبھا ہوگا، ایک بہت بڑی احتجاج کا انعقاد کیا گیا ہے، تو میرے قرب و جوار کے تمام برادران سے اپیل ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ دلت ہو، چاہے وہ پچھڑی جاتی کے ہو، یا وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، ہم سب جا کر کے پہنچیں اور اس قومی اور ملی لڑائی کو مضبوط بنائیں۔